नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमारा 22 पारा स्टार्ट हुआ और इसमें देखें कि ज़ियाद बिन लुबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात का ज़िक्र करके फरमाया कि ये उस वक़्त होगा जब इल्म उठ जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म कैसे उठ जाएगा? हालाँकि हम खुद कुरान पढ़ते हैं और अपने बेटों को भी पढ़ाते हैं और हमारे बेटे अपने बेटों को। इस तरह नस्ल दर नस्ल क़यामत तक पढ़ते रहेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ज़ियाद तेरी माँ तुझ पर रोए, यानी तुम समझ नहीं रहे। ये एक मुहावरा था, अरबी मुहावरा। मैं तो तुम्हें मदीना के समझदार लोगों में शुमार करता था। क्या ये यहूद और नसारी यानी ईसाई तौरात और इंजील नहीं पढ़ते थे? लेकिन उसकी किसी बात पर अमल नहीं करते। यानी जो ये यहूदी थे और ये नसारा थे, ये भी यही काम करते थे, पढ़ते थे, नस्ल दर नस्ल इस कुरान को आगे पहुँचाते थे, लेकिन उसकी किसी भी बात पर अमल नहीं करते थे। यानी इल्म जो है आगे नहीं फैलता जब तक कि उस पर अमल ना किया जाए, क्योंकि लोग किताबों से ज़्यादा, लेक्चर से ज़्यादा दूसरों को बतौर रोल मॉडल देखना चाहते हैं, है ना? कि ये जो है ये पढ़ता है, समझता है, ये इसको फ़ॉलो कितना करता है, ये देखना चाहते हैं लोग। फिर जब वो दूसरे के अमल में कोई चीज़ देखते हैं तो उसको लेना भी और उसको करना भी आसान हो जाता है। तो इसी तरह हमें सिर्फ़ ये कुरान सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करना है और इसको समझना है। सिर्फ़ अरबी-अरबी या रट्टू-तोते की तरह आगे उसको पहुँचा देना, इससे इसका हक़ अदा नहीं होता, बल्कि असल इल्म जो है फिर वो उठ जाएगा। ठीक है? फिर देखें हम आयत नंबर 31 से हम जो है देख रहे थे अज़वाज मुतहहरात के बारे में, कि अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर जो है जैसे कि क्योंकि अज़वाज मुतहहरात हमारे लिए मॉडल हैं, सबके लिए वो एक उम्महातुल मोमिनीन हैं वो सबकी, और सारी मोमिनात के लिए वो रोल मॉडल हैं, क्योंकि सब मोमिनात उनको देखकर फ़ॉलो करेंगी, तो इसलिए यहाँ पर उनकी इस्लाह की गई, उनके लिए अहकाम दिए गए। ठीक है? और जिसमें कि ये कि उनको चॉइस दी गई कि आप लोग क्या चाहती हैं, दुनिया चाहती हैं या आखिरत चाहती हैं, जिसमें कि उन्होंने जो है क्या चूज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल को और आखिरत को। क्योंकि उनके दर्जात बहुत बुलंद थे, उनका मर्तबा बहुत बड़ा था और वो अमल में भी बहुत आगे थी। है ना? और वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी इस्लाह की गई और हमें समझाने के लिए कि जब उनको अल्लाह ताला उनकी इस्लाह कर रहे हैं, तो हम उनके आगे क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं हैं। हम तो कुछ भी अमल नहीं कर रहे जितना कि वो अमल किया करती थी। छोटी-छोटी बातों का भी वो ध्यान रखा करती थी। लेकिन उसमें भी जो ज़रा-सी जो कोताही हो गई, उसमें भी अल्लाह ताला पकड़ लिया करते थे। तो फिर हमारा क्या होगा अगर हम जो हैं उनको फ़ॉलो नहीं करें, हम जो हैं गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है कि वो ये कहते हैं कि वो तो नेक काम करेंगी क्योंकि वो तो उम्महातुल मोमिनीन हैं। हम कहाँ उनके मर्तबे तक, हम कहाँ उनके लेवल तक। जबकि ये जो है सोचना हमारा गलत है, क्योंकि वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, उनको ही देखकर हमें फ़ॉलो करना है। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको उम्महातुल मोमिनीन यानी रूहानी माएँ बनाया, ताकि हम उनको देखकर उनको फ़ॉलो करें, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के कदम-कदम पर चलती थी, रसूलुल्लाह को ही फ़ॉलो करती थी। अब इसमें देखें, अब इस आयत में क्या कहा जा रहा है, आयत नंबर 31 में वमन, और जो कोई यक़नुत इताअत करेगी, क़नता यक़नुतु से यक़नुत तापे जज़म है, फीमेल का सीगा माज़ी का, मन की वजह से तापे जज़म आया है। तो जो कोई इताअत करेगी मिनकुन्ना तुम में से, लिल्लाही अल्लाह की, व रसूलिही और उसके रसूल की,
وتعمل اور وہ عمل کرے گی، عمیلا یا عملو سے، تعمل من کی وجہ سے ہی یہاں پر لام پر بھی جزم ہے، صالحن نیک، نؤتیہا ہم دیں گے اسے، نؤتی عطا یؤتی سے فعل مضارع، نؤتی ہم دیں گے، ہا اسے، اجرہا اس کا اجر، مرتینی دو بار، مرہ کہتے ہیں ٹرن کو، باری کو، مرتینی آنی اور عینی والی آوازیں ہیں تو کیا ہے کہ دو بار، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، اعتدا یعتدو سے، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے فعل ماضی، لہا اس کے لیے، رزقاً رزق، کریماً باعزت یا عمدہ، عمدہ رزق یا باعزت رزق، یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں جو کوئی، اچھا یہ یقنت ہے، یقنت یعنی قناعت سے، یعنی ہمیشہ اطاعت کرنا، ہمیشہ فالو کرنا، تو کیا کہا کہ جو بھی کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرے گی اور نیک عمل کرے گی، یہاں پر دیکھیں کیا کہا گیا، اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا ہے اور ساتھ میں نیک عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر تیار کر رکھا ہے، 2 مرتبہ ملٹیپلائی کر کے ان کو اجر دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ امت کی رول ماڈل ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہیں، ان کو جو ہے زیادہ صبر بھی کرنا پڑتا ہے، زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیونکہ وہ عام لوگوں سے الگ ہوتے ہیں، عام لوگوں سے زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ازواج مطہرات سے ہی خطاب ہے کہ جو پیچھے سے کنٹینیو ہو کر آ رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی غلطی سے، یعنی ان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس کی سزا بھی بڑی ہے، کیونکہ ہے نا، کیونکہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، کیونکہ ان کا مقام بھی بڑا ہوتا ہے، ان کا درجہ بھی بڑا ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی نیکی اگر ان سے ہوگی تو وہ بھی ملٹیپلائی ہو جائے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کو سب فالو کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کو بھی اس لیے نہیں بخشا جائے گا کہ یہ رسول کی بیویاں ہیں، یا رسول کی بیویاں ہیں، یا رسول کی بیٹیاں ہیں، اس بات پر ان کو بخشا جائے گا، بلکہ ان کو بھی کیا کرنا ہوگا، رسول اللہ کو فالو کرنا ہوگا اور نیک عمل کرنے ہوں گے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت ابو مطلب، اے اولاد ابو مطلب، میں تمہارے حق میں اللہ کے یہاں کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا، جہاں تک میرے مال کا تعلق ہے اس کے بارے میں تم جو چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو، اے اہل قریش اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے اولاد بنی قاب اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، خدا کی قسم میں اللہ کے یہاں تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، ہاں میرے ساتھ تمہاری قرابت ہے یعنی رشتہ داری ہے، اس کا حق میں ادا کرتا رہوں گا، یعنی دونوں 2 حدیثیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور دونوں میں ہی کیا کہا رسول اللہ نے کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا، صرف کہ تم میری بیٹی ہو یا میرے گھر آنے والے ہو اس بات پر تمہیں بخش دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، تمہیں نیک عمل کرنے ہوں گے، تبھی بخشا جائے گا، دنیا میں جو میرا ہے وہ تم چاہے تو سب لے لو، جتنا میرا مال ہے لے لو، جو چاہتے ہو لے لو، میں تمہارا حق ادا کرتا رہوں گا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے میں کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا کوئی بھی بس نہیں چلتا، ہے نا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے بھی فرمایا کہ وہ دن وہ ہوگا جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے بھی نہیں پوچھیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے، رسول اللہ بھی ان کے اپنے بارے میں ایسا فرما رہے ہیں، تو پھر ہم تو عام انسان ہیں بالکل ہی، تو کیا کرنا ہوگا، ہر کسی کو اپنا اپنا عمل کرنا ہوگا، ہر کسی کا نام اعمال اپنا اپنا ہوگا، تو ہر کسی سے اپنے اپنے عمل کا حساب لیا جائے گا، تو نیک عمل کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 32، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم، لیسا سے بنائیں گے، لیسا فعل ماضی ہے، اس کا مضارع نہیں ہوتا، فعل ناقص ہے یہ، لستن نہیں ہو تم، کا احدن کا مطلب جیسے، احدن کسی ایک کی طرح،
یعنی کسی کی بھی طرح. من النسائی عورتوں میں سے, ان اگر اتقیتن تم تقوی کرو گی. ٹھیک ہے, واو قاف یا سے بنا ہے, اس کا فعل ماضی اتقا, فعل مضارع یتقی, فعل امر اتقی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے اتقیتن, یہ فیمیل کا صیغہ ہے فعل مضارع. اگر تم میں سے جو, اگر تم تقوی کرو گی. اب فلا تو نہیں, اچھا ان جو ہے نیچے اس کے زیر ہے انہی, تو یہ آگے ملانے کے لیے ہے, ان اتقیتن, اگر تم تقوی کرو گی, فلا تو نہیں, تخضعنا تم اب دیکھیں نہیں تم نرم پڑھنا, خا ضاد عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تواضع تواضع کا اظہار کرنا یا نرمی برتنا, تو نرمی کے لیے آیا ہے یہ. خدعا یخدعو اخدع, تو تخدعنا فعل مضارع, تو نہیں تم نرمی کرنا, لوچ پیدا کرنا, سافٹ ہونے, بہت زیادہ سافٹ ہونے کے لیے آتا ہے یہ لفظ. بالقولی بات میں, قول بات میں. فیطمع تو لالچ کرے گا یا ورنہ لالچ کرے گا. طمع یطمعو سے ہے یہ, طمع لالچ کے لیے, تو طمع کرے گا یا لالچ کرے گا. اب الذی وہ جو فی قلبہ اس کے دل میں, جس کے دل میں, فی مطلب میں, قلب دل ہی اس کے دل میں مرض مرد ہے, یعنی بیماری ہے, مرض ہے. وقلنا اور کہو, قولا بات, معروفا معروف بھلی بات. قل, ٹھیک ہے, قل مطلب کہہ دیجئے, اور یہ قلنا جو آیا نا یہ فیمیل کے لیے آیا ہے فعل امر, کہو بات بھلی یعنی معروف. اب یہاں پر ایک اور بات, ان کو ایک اور ہدایت دے دی جا رہی ہے کہ, اور وہ یہ کہ تمہاری جو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے ایک اٹریکشن رکھا ہے خصوصی, اسی طرح ان کو جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تاکہ مرد اور عورت, یعنی عورتیں جو ہیں مرد کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کی آواز بھی فطری طور پر نزاکت والی, اٹریکٹیو, نرمی والی رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو ہم آوازیں کیسی ہونی چاہیے مرد سے بات کرنے میں, یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ نرمی بھی نہیں ہونی چاہیے, نزاکت والی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہے دوسرا اٹریکٹ ہو جائے, ہے نا, دوسرا نامحرم اٹریکٹ ہو جائے, اور اتنی زیادہ سختی اور روکھا پن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لہجہ خراب لگے. ٹھیک ہے, آواز جو ہے بالکل میڈیم ہونی چاہیے. کیسی, جیسے ایک عورت اپنے بیٹے سے بات کرتی ہے نا, اپنی اولاد سے بات کرتی ہے, تو وہ کیسی بات کرتی ہے, نہ تو نزاکت میں بات کرتی کہ وہ اٹریکٹ ہو ان کی طرف, ہے نا, اور نہ تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کے بات کرتی, نارمل میڈیم لہجے میں بات کرتی ہے. تو ایسے ہی بات کرنے کو کہا گیا دوسرے انسان سے, نامحرم سے, کہ اے نبی کی بیویو, نہیں ہو تم کسی کی بھی طرح عورتوں میں سے, اگر تم تقوی کرو تو نہیں تم نرمی پیدا کرنا بات میں, ورنہ طمع کرے گا, لالچ کرے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے, بیماری ہے, اور کہو بھلی بات. ٹھیک ہے, یعنی اے نبی, صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان میں بات نہ کرو, یعنی نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو, ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا, غلط امیدیں لگا بیٹھے گا. تو صاف سیدھی بات کہو, معروف اور معقول بات کہو. یعنی یہ بات بھلے ہی ازواج مطہرات سے کہی جا رہی ہے, لیکن ازواج مطہرات ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ایک مسلمان خاتون کو مرد سے بات کرتے ہوئے ایک معروف اور باوقار انداز میں بات کرنی چاہیے, ایسے انداز میں کہ لگی لپٹی باتیں نہیں ہونی چاہیے, ہے نا, چکنی چپڑی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسرا شخص غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا وہ عورت کی طرف مائل ہو جائے, اٹریکٹ ہو جائے. پھر اسی طرح یہ کہ نامحرم عورتوں سے, یعنی نامحرم سے بھی عورتوں کو تنہائی میں بات کرنے کو منع کیا گیا ہے نا, کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے,
پری مکسنگ ہمارے یہاں الاؤ نہیں ہے، ہم نے جو ہے بہت آسانی سے اس کو الاؤ کر دیا، اور ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی ہمیں جو ہے اگر نامحرم سے ہم بات کرتے ہیں، بنا وجہ کی بات، فالتو کی بات، تو ہم نہ ہمارے گھر والے ایک دوسرے کو ٹوکتے بھی نہیں ہیں، بچوں کو ٹوکتے بھی نہیں ہیں، سمجھاتے بھی نہیں ہیں کہ کس طرح پردہ ہے اور کیسے بات ہونی چاہیے، ایک کزن سے کیسے بات ہونی چاہیے، ایک نامحرم سے کیسے بات ہونی چاہیے، ایک فاصلہ ہونا چاہیے، فالتو کی باتیں، بیکار کی باتیں یہ جو ہے نہیں ہونی چاہیے، ہے نا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا، یعنی مردوں کو منع کر دیا کہ وہ عورتوں سے اس وقت تک ڈائریکٹ بات نہ کریں جب تک کہ ان کے خاندان والے اجازت نہ دے دیں۔ یہ اس بات کو ناپسند کیا، اور یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا کہ فلا تخضعن بقولی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آرام سے بات نہ کریں، یا ایک معقول طریقے سے بات نہ کریں، یا سخت لہجے سے یا بد کلامی سے بات کریں، یہ معنی یہاں بالکل بھی نہیں ہے۔ بس یہاں پر نرم لہجہ اور نزاکت کو منع کیا گیا ہے۔ جو ہمارا لہجہ نرم ہو جاتا ہے نا، اور نزاکت جو ہو جاتی ہے، بس اس کو منع کیا گیا ہے کہ کسی کے دل میں جو ہے بعض اوقات اٹریکشن نہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک معروف، ایک باوقار، ایک ٹھہرا ہوا انداز ہونا چاہیے، اس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت جو ہے کوئی کام ہی نہیں کر سکتی، یا پھر وہ گھر سے بالکل باہر ہی نہیں نکل سکتی، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ ضرورت کے لیے عورتیں نامحرم سے بات کر سکتی ہیں، جیسے کہ شاپ پر جاتے ہیں ہم، مارکیٹنگ کرتے ہیں، سامان لیتے ہیں، تو ہم باتیں کرتے ہیں، مطلب کچھ بولتے ہیں، تو وہ ہم کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح ہم کسی ٹیچر سے بات کرتے ہیں، استاد سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، تو جو ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گھر سے عورتیں جو ہیں ضرورت کے لیے گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہیں، جیسے کہ ایجوکیشن کے لیے، علم کے لیے، عبادت کے لیے۔ کون سی عبادت کے لیے؟ جیسے حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، ہے نا، خریداری وغیرہ۔ اور لیکن اس طرح نہیں کہ جیسے ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں صرف سیر تفریح کے لیے، کہ چلو گھر میں ہمارا دل نہیں کر رہا، چلو ہم مارکیٹ چلتے ہیں اور ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، خریدنا وریدنا تو کچھ ہے نہیں، ونڈو شاپنگ آج کل بہت چل گیا ہے، چلو ہم وہی کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل منع ہے، کیونکہ یہ پتہ ہے نا آپ کو کہ شیطان سب سے زیادہ اپنے جھنڈے جو بلند کرتا ہے وہ بازاروں میں کرتا ہے، اس کی مجلسیں بازاروں میں، ٹولیاں بازاروں میں ہوتی ہیں شیطان کی، اس لیے بازاروں میں زیادہ رکنے کو، ٹھہرنے کو منع کیا گیا، بس ضرورت کے لیے جائیں اور فوراً وہاں سے واپس آ جائیں۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا عورت گھر میں ہی زیادہ بہتر ہے، اور اس میں اس کو اجر بھی ملے گا، اگر عورت اپنے آپ کو زیادہ ٹائم گھر میں اسپینڈ کرتی ہے تو اس کو اس میں اجر ملتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یعنی کچھ عورتیں آئیں اور رسول اللہ سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ گئے، جہاد کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں گے کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی، کیونکہ ایک مجاہد بھی کب لڑ سکتا ہے، ایک اللہ کی راہ میں کوئی کب لڑ سکتا ہے؟ جب اس کے دل میں جو ہے، اس کا دل ہر طریقے سے سکون میں ہو، اطمینان میں ہو، تبھی نا وہ لڑ سکتا ہے۔ جب اس کو لگے گا کہ اس کی بیوی ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر میں ہیں اور محفوظ ہیں، سکون سے بیٹھی بھی ہیں، تو اس کا دل بھی وہاں لگے گا اللہ کے راستے میں۔ تو اس لیے اس عمل کو کس کے برابر بتایا گیا؟ مجاہد، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر اس عمل کو بتایا گیا۔ اور ہم آج کی بیٹیاں گھر میں بیٹھنے کو پسند ہی نہیں کرتی، کہ کیا ہے ہر وقت ہم گھر میں ہی رہیں، بنا ضرورت کے بھی باہر نکلتی ہیں۔ ضرورت سے باہر نکلیں، بنا ضرورت کے باہر نہ نکلیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عورت چھپنے کے لائق ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے عورت کے؟ جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مجبوری میں باہر نکلنا ہے تو ایک طریقہ بھی بتا دیا گیا، کچھ شرطوں کے ساتھ نکلنا ہوگا، وہ طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ آیت نمبر 33، وقرنا، اور قرار پکڑو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی گھروں کے بارے میں ساری حدیث بتائی،
تو کہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھو، اپنے گھروں میں ہی قرار پکڑو. تو وا مطلب اور کرنا، قاف را را سے بنا ہے، قرہ یقرو، اور قرار پکڑو فی بیوتی کننا، اپنے گھروں میں. بیت کی جمع بیوت ہے. اینڈ اسٹے ان یور ہاؤسز، اپنے گھروں میں. ولا اور نہیں، تبرجنا، تم اظہار زینت کرو. تبرج کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر کیا ہے؟ تبرجنا. اور نہیں اپنی زینت کو ظاہر کرو. بروج سے بنا ہے یہ، با راجیم. بروج کس کو کہتے ہیں؟ بروج کہتے ہیں نمایاں ہونے کو، ابھرنا، کھل کر سامنے آنا، بروج کہلاتا ہے. کہ اب اسی لیے قلعے کو بھی بروج کہتے ہیں. آسمان میں جو ستارے اور چاند سورج یہ سب ہوتے ہیں، یہ بھی اس لیے بروج کہلاتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر زینت کے ظاہر کرنے کے لیے تبرجنا کا لفظ آیا ہے کہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنا. تو ولا تبرجنا، اور مت اظہار زینت کرو، یعنی ڈو ناٹ ڈسپلے یور سیلف. تو یہاں پر تبرجا یا تبرجو، تبرجا اظہار زینت، ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے اظہار زینت. جاہلیتی، جاہلیت کا. الاولا، پہلی جاہلیت کا. واقمنا، اور قائم کرو. اقامہ یقیمو سے، اقمنا قائم کرو. الصلاۃ، نماز. وآتینا، اور ادا کرو. عطا یاتی سے، آتینا یہ بھی فعل امر ہے. اور عطا کرو. الزکاۃ، زکات. واطیعنا، اور اطاعت کرو. عطا یطیع سے، اطیعنا اطاعت کرو، یہ بھی فعل امر. اللہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی. انما، بے شک، یریدو چاہتا ہے یا ارادہ کرتا ہے. ارادہ یریدو سے. اللہ، اللہ، لیذہبا کہ وہ لے جائے. ذہبا یذہبو سے، نہیں سوری، اذہبا یذہبو سے. اذہبا یذہبو مطلب لے جانا. ذہبا یذہبو مطلب ہوتا ہے کہ وہ گیا. اذہبا یذہبو مطلب وہ لے گیا، کہ وہ لے جائے. انکم، تم سے. رجسا، ناپاکی کو. اہل البیتی، اے اہل بیت. ویطہرکم، اور وہ پاک کر دے تمہیں. تو یہ کیا ہے؟ یطہرا، یہ بھی فعل مضارع ہے کہ وہ پاک کر دے، پیوریفائی کر دے. تو طہرا یطہرو سے. کم، تمہیں. تطہیرن، پاک کرنا، پوری طریقے سے پاک کرنا. تو اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، اور نہیں تم اظہار زینت کرو. اظہار زینت جاہلیت کا پہلی جاہلیت کا. اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ لے جائے تم سے ناپاکی کو، اے اہل بیت، اور وہ تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے. تبرج، ٹھیک ہے، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نمایاں ہونا، ابھرنا، یا کھل کر سامنے آنا. جسم کے فیچرز کو ظاہر نہیں کرنا. یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ جسم کو اپنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. ایسے کپڑے نہ پہنے کہ جس سے ہمارے ایک ایک باڈی پارٹ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہو، وہ اتنے ٹائٹ ہوں. اور جاہلیت کی طرح، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے عورتیں مردوں میں اس طرح نکلتی تھی کہ ان کا سینہ جو ہوتا تھا، بریسٹ والا حصہ، وہ کھلا ہوا ہوتا تھا، اس کے اوپر کچھ نہ ہوتا تھا. یعنی جیسے آج کل دوپٹے وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتا تھا. یعنی اور پھر کبھی کبھار ایسی بھی کرتی تھی کہ ان کی گردن اور بالوں کی جو گردن اور بالوں والے جو حصے ہوتے تھے گردن کے، وہ بھی نظر آ رہے ہوتے تھے، ننگے ہوتے تھے. کان کے جو ایئر رنگس ہوتے تھے وہ بھی ظاہر ہو رہے ہوتے تھے. اگر سر پہ بھی دوپٹہ ڈال رہی ہوتی تھی تو وہ اس طرح ڈال رہی ہوتی تھی کہ وہ سر پہ ڈال کر پیچھے کو لے لیتی تھی، جس سے کہ گردن وغیرہ، سینہ، سب کچھ نظر آتا تھا. تو وہ عورتیں ایسے نکلتی تھیں کہ سر کو تو ڈھکتی، لیکن وہ اس طرح کے کان کے بندے ظاہر ہوتے، گردن اور کانوں کے زیور نمائش ہوتے، یعنی وہ بھی نظر آ رہے ہوتے. تو یہ آیت اس لیے اس وقت ان کو یہاں پر اس آیت میں کہا گیا ہے کہ تم
اپنی زینت کو یعنی گھر میں قرار پکڑو، یعنی ایک تو کیا کہا گیا کہ اپنے گھروں میں رہو، جیسے کہ میں نے آپ کو فضیلت بتائی اپنے گھروں میں رہنے کی، ٹھیک ہے؟ تو خاص حکم یہاں پر ازواج مطہرات کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے، کیونکہ قرآن پوری امت کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ عورت کا اصل دائرہ جو ہے وہ اس کے گھر کا ہے، ضرورت کے تحت باہر نکلے، اس کے علاوہ نہ نکلے۔ ہاں، اس ضرورت کے تحت بھی نکل سکتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو، مسجد جانے سے مت روکو، مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اپنی کسی ضرورت سے گھر سے باہر گئیں۔ وہ بھاری بھرکم خاتون تھی، جو بھی انہیں دیکھتا پہچان جاتا، وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، کہا اے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتی، دیکھیں آپ کس طرح باہر نکلتی ہیں۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جو ہے سیدھا پھر وہ گھر گئیں، یعنی الٹے پاؤں، یہ سن کر الٹے پاؤں گھر آ گئیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ حضرت سودا جو ہے وہاں داخل ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کام کے لیے گھر سے باہر گئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایسی ایسی بات کہی، تو اس وقت آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی، تو اس وقت ہڈی آپ کے ہاتھ میں ہی تھی، تو آپ نے اس کو ابھی رکھا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عورتوں کو، یعنی تمہیں قضائے حاجت کے لیے یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے، یعنی عورتیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا کسی کام کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہیں، لیکن بنا وجہ گھر سے باہر رہنا، زیادہ دیر تک باہر رہنا، اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا، ہے نا، یہ جو ہے منع ہے۔ اسی طرح تعلیم کے لیے بھی، سیکھنے سکھانے کے لیے بھی نکل سکتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے ایک کہ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ، آپ کی تمام احادیث جو ہیں مرد لے گئے، ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا فلا دن، فلا فلا جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ تو عورتیں جمع ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ سیکھنے کے لیے عورت باہر نکل سکتی ہے، بنا وجہ باہر نہیں نکل سکتی۔ ہاں، کیونکہ یہ بھی حدیث یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک عورت چھپنے کے لائق ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے وہ قریب تریب اس وقت ہوتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو گھر میں ہی رکھتی ہیں۔ اب یہاں پر آیا ہے کہ یہ تبرج کا لفظ، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اپنی زینت کو ظاہر مت کرو دور جاہلیت کی طرح، ٹھیک ہے، جیسے کہ دور جاہلیت میں کرتی تھی عورتیں۔ تو پہلی جاہلیت کا اظہار زینت نہ کرو، یعنی بے پردگی اور زیب و زینت کا اظہار مت کرو، جسم کی نمائش نہ کرو، زیور کی نمائش نہ کرو، جیسے کہ پائل وغیرہ ہوتی ہے نا، اور اس میں سے چھن چھن کی اتنی آواز آتی ہے کہ دوسرا والا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں دیکھو، جب تک دیکھتا ہے جب تک کہ وہ لیڈی نہ نکل جائے۔ اس لیے اور جو پہنے ہوئے ہمارے گھریلو کپڑے ہوتے ہیں، نائٹ سوٹ وغیرہ ہو گئے، اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی باہر نہیں شو کرنا چاہیے۔ اپنی اچھی چال چلنی چاہیے، چال بھی اچھی ہو، اور یہ کہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے، پھیلنے والی خوشبو، کیونکہ عطر لگانا اور پرفیوم لگانا، خوشبو لگا کر باہر نکلنا، یہ سختی سے منع ہے عورتوں کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ زیب اور زینت کے بغیر نکلیں، یعنی زیب اور زینت اختیار نہ کریں، یعنی مسجد جاتے ہوئے بہت میک اپ کر کے، بہت ایسا ڈریس پہن کر نہ جائیں کہ جب مرد کے سامنے ہو تو اٹریکشن کا باعث بنے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بدترین عورت وہ ہے جو اپنی زیب اور زینت کی نمائش کرنے والی ہے اور اکڑ کر چلنے والی ہے، یعنی چال سے بھی دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور یہی منافق عورتیں ہیں۔ دیکھیں ذرا کتنی سخت حدیث ہے اس کے لیے۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے نہیں کرنا، کیونکہ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا
کہ لیڈیز جو ہوتی تھی اس قسم کے کام کرتی تھی، تو مسلمان عورتوں سے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دور جاہلیت کے روایات کو مت اپناؤ، تم اسلامی طریقے کو اپناؤ، ایک باوقار انداز میں چلو اور وہ انداز اختیار کرو. اور پھر اسی طرح یہاں پر کہ نماز کے لیے کہا گیا نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی صرف ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ باطنی طہارت بھی. اہل بیت سے یعنی ان سے مراد یہاں پر ازواج مطہرات ہیں. اہل بیت مطلب ازواج مطہرات، اور آپ کی بیٹی اور ساری بیٹیاں، آپ کے داماد حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ سب بھی اس میں شامل ہیں. اور ازواج مطہرات جو ہیں قرآن کی روح سے اور یہ چاروں حدیث کی روح سے، یہ سب مل کر اہل بیت میں آتے ہیں. تو نبی کا گھرانہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے مثال تھا، تو اس کو ایک آئیڈیل گھرانہ بنانا مقصود تھا، اس لیے اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اس لیے کہا، خاص طور سے کہا گیا اے اہل بیت تم جو ہے پاک رہو. ٹھیک ہے، تم جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ویسے ویسے رہو، کیونکہ تمہیں سب لوگ فالو کریں گے. اب یہاں پر رجس جو آیا ہے، رجس ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی ناپاکی کے لیے یہ لفظ آیا ہے. بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو ہمارا جو ہے سارا ٹائم جو ہے ان کاموں میں نکل جاتا ہے نا، بیکار کے کاموں میں نکل جاتا ہے. تو ہم جو ہے اپنا ٹائم کہاں ویسٹ کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو کس قدر ہمارا ٹائم میک اپ وغیرہ میں نکلتا ہے. چلے ہم زینت اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ زینت جو ہے ہمارے لیے لیڈیز کے لیے بنی ہے. ٹھیک ہے، میک اپ وغیرہ سے بھی روکا نہیں گیا، ہم وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حلال میک اپ ہم لگا سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں. جو جائز کام ہیں زینت کے ہم وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن پردے کے اندر. یہ حکم کس کے آیا ہے؟ پردے کے اندر. اب وَذْكُرْنَا، اور یاد رکھو، ذکرہ یذکرو سے، وَذْكُرْنَا اور یاد رکھو. اذکر سے ہے، یہ اذکرنا امر ہے. ماں اس کو جو یتلا پڑھا جاتا ہے یا تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوت کننا تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمتی اور حکمت میں سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، لطیفن بہت باریک بین، خبیرن بہت خبردار. یعنی یاد رکھو اس کو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں. وَذْكُرْنَا کے دو معنی ہیں، یاد رکھنا اور بیان کرنا. تو جس میں ان آیات اللہ کے بارے میں آیا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سنت، اس سے مراد سنت رسول بھی ہے. ٹھیک ہے، اور حکمت سے مراد یہاں پر یاد کرو حکمت بھی ہے، اور حکمت سے مراد یہاں سنت رسول، حکمت سے بھی مراد لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اس کو یاد رکھو. قرآن کی تعلیمات کو اور جو وحی نازل ہوتی ہے تمہارے اوپر اس کو یاد رکھو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیونکہ وحی اترتی تھی، اور آپ پر وحی میں کچھ تو قرآن پاک کی آیات ہوتی تھی اور کچھ احادیث ہوتی تھی. جیسا کہ ابھی پیچھے بتایا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کو بتائی گئی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو بیچ میں ہی وحی کی کیفیت نازل ہو گئی. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب مل گیا کہ کیا عورت ضرورت کے تحت گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو یہ بات بتا دی. تو یہ وحی کی ایک قسم ہے. اور حدیث کیا ہوتی ہے؟ وحی کی ایک قسم ہوتی ہے. قرآن کی یعنی قرآن کی جو تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن حدیث کو بھی پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یعنی اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. تو یہاں پر دونوں چیزوں کو پڑھ کر سنانے کی بات بتائی جا رہی ہے. تلاوت پڑھ کر سنانا، تلاوت کے ایک معنی خود بھی پڑھنا ہے اور ایک معنی پڑھ کر سنانا بھی ہے. ٹھیک ہے، جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں وَأَنْ أُتْلُو الْقُرْآنَ کی وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، کیونکہ پڑھ کر سنانے میں جو بات سمجھ میں آتی ہے اور تعلیم کے لیے پڑھ کر ہی سنانا پڑتا ہے. اس طرح قرآن مجید نمازوں میں بھی پڑھ کر سنایا جاتا ہے نا. تو ہمارے گھروں میں تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے، جو تمہارے گھروں میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اس کو یاد رکھو اور اس کو عام کرو. بس کرنا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کا آگے بھی ذکر کرو. لہٰذا ازواج مطہرات جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھتی تو اس کو آگے بھی بیان کرتی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تعداد
2000 سے اوپر ہیں حدیث کی. اس طرح سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوا اتنے زیادہ ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں سے سوالوں کے جواب میں فتوے دیے تھے. اسی طرح ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اتنے فتوے ہیں. اور اسی طرح عورتوں کو بجائے اس کے کہ وہ شان اور شوکت، اور بجائے اس کے کہ وہ خود کو جو ہے مین میک والی بنائیں، ٹھیک ہے، اس میں لگی رہیں، بیکار کی باتوں میں لگی رہیں، عورتوں کو زیادہ توجہ کس میں دینی چاہیے؟ علم کی طرف دینی چاہیے، علم کی چرچا کرنی چاہیے، علم کو آگے پڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ عورت جو کام کر سکتی ہے وہ ایک مرد نہیں کر سکتا. عورت جو ہے پورے گھرانے کو پڑھا سکتی ہے نا. اب پھر دیکھیں کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے کہ قرآن میں جو مردوں کا ذکر تو بہت ہے لیکن عورتوں کا نہیں. تو عورتوں کو تسلی کے لیے عورتوں کا ذکر بھی الگ کیا گیا ہے نا، کہ اس آیت میں بھی دیکھیں عورتوں کا الگ ذکر کیا گیا کہ یاد رکھو اس کو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، ٹھیک ہے. تو یہ عورتوں کے لیے خاص ہے یہ. اور ازواج مطہرات جو تھی وہ اسلامی علم میں، قرات میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، حلال اور حرام میں، اور فرضوں میں فرائض پر کمال کا درجہ رکھتی تھی. اور ان میں بعض دوسروں کے معاملے میں بہت آگے تھی. حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سلیمہ نے پورا قرآن مجید حفظ کر رکھا تھا. حضرت حفصہ پڑھی لکھی تھی. تفسیر میں حضرت عائشہ کا خاص کمال تھا. محدثین نے حضرت عائشہ کی روایت کی تعداد 2210 بتائی ہے. جو دو بڑے صحابہ ہیں، یعنی بڑے بڑے صحابہ بھی ان سے فرائض کے بارے میں پوچھتے. اور وہ کون دو بڑے صحابہ؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان. اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں فتوے دیا کرتی تھی. وہ ان کی عمر صرف 9 سال کی تھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی. جب آپ 18 برس کی ہوئی تو آپ جو ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. آپ کی وفات کے 48 سال بعد تک وہ زندہ رہی، یعنی 48 سال بعد ان کی وفات ہوئی. تو آپ کے جو شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ان کی تعداد بے شمار تھی، انکاؤنٹیبل. بہت روایت کی انہوں نے. اور صحابہ کو جب بھی کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو حضرت عائشہ کے پاس اس کا حل ڈھونڈنے جاتے. ساتھ ہی علم طب یعنی ڈاکٹری کا بھی علم وہ رکھتی تھی، اور شاعری میں بھی وہ ماہر تھی. حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو قرآن اور فرائض، حرام حلال، شعر، اخبار عرب اور نسب کے بارے میں حضرت عائشہ سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں دیکھا. بے شمار علم تھا ان کے پاس. ہر سال وہ حج اور عمرہ کرنے جاتی اور وہاں ان کا ایک حلقہ لگتا، ایک گروپ لگتا، مجلسیں لگتی، بے شمار لوگ اس میں شامل ہوتے، مسئلہ پوچھتے. زہری کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہیں اتھاہ سمندر پایا، یعنی علم کا سمندر انہیں پایا. حج میں عورتیں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی تھیں. وہ جو ہیں ایمان کی صورت میں آگے آگے اور تمام عورتیں پیچھے پیچھے چلتی، یعنی جیسے امام آگے چلتا ہے نا، ایسے امام کی صورت میں آگے آگے اور ساری عورتیں ان کے پیچھے پیچھے چلتی، چلتے چلتے ہدایتیں بھی کرتی. ایک دفعہ ایک عورت کو دیکھا جس کی چادر پر سلیب کے نقشے بنے ہوئے تھے، یعنی کراس کے سائن ہوتے ہیں نا کرسچن کے. دیکھتے ہی اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ چادر اتار دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے کپڑے دیکھتے تو پھاڑ ڈالتے، کیونکہ یہ شرک کی علامت ہے نا. اسی طرح عورتوں کے ذریعے ان کے مردوں کو بھی وہ نصیحتیں کرتی. حضرت صفیہ کے علم میں، اور حضرت صفیہ جو تھی وہ بھی علم میں بے شمار علم تھا ان کے پاس بھی. امت کو بہت فائدہ پہنچایا انہوں نے بھی. حج وغیرہ میں ازواج مطہرات تعلیمیں دیتی، فتوے بتاتی، ہے نا. اور اگر ہم دیکھیں امہات المومنین، کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اگر ہم ان کے گھروں کو دیکھیں تو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند زرہ یہودیوں کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی، کچھ گلے کے عوض. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے صرف ایک ہی وقت کا کھانا رکھتے، باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے. یعنی کچھ بیچ کر بھی اگر کھانا لانا ہوتا تو ایک ہی ٹائم کا کھانا رکھتے، باقی جو بچتا وہ امت میں بانٹ دیتے. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی چیز اگلے دن کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے تھے. جب رات کا کھانا کھاتے تو صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا. سلیمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری گزر اکثر ان دودھ دینے والی اونٹنیوں پر تھی جو گابا کے چاراگاہ میں چرا کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی بیویوں میں بانٹ دیتے. اگر حجرے کی بات دیکھیں ان کے
کہ ان کے گھجرے کیسے تھے، کمرے ان کے گھر کچی اینٹوں کے تھے، کھجور کی ٹہنی اور پتوں سے ان کی چھتیں بنائی گئی تھی، ان کی اونچائی صرف اتنی ہوتی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر چھت کو اپنے ہاتھ سے چھو لے۔ دروازوں پر کواڑ یعنی گیٹ کی بجائے سیاہ بالوں کے کمبل کے پردے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک پٹ کا دروازہ تھا جو کبھی بند نہ ہوا۔ ان حجروں میں راتوں کو چراغ تک نہیں جلتے تھے۔ آپ جنگ کے لیے جب روانہ ہوتے تو ام سلیمہ نے اپنا حجرہ کچی اینٹوں سے بنوایا، یعنی ایک بار آپ جنگ کے لیے گئے تو ام سلیمہ نے کیا کیا کہ اپنا جو گھر حجرہ تھا کچی اینٹوں سے بنوا لیا، کھجور کی ٹہنی یا پتے استعمال نہیں کیے۔ آپ جب جنگ سے لوٹے اور کچی اینٹوں کا حجرہ دیکھا تو آپ ام سلیمہ کے پاس آ گئے اور پوچھا کہ یہ عمارت کیا ہے۔ وہ بولی کہ میں نے لوگوں کی نگاہوں کو روکنے کے لیے یہ عمارت بنائی ہے۔ تو فرمایا یعنی ام سلیمہ، سب سے بدتر چیز جس میں مسلمان کا مال برباد ہو وہ عمارت ہے، یعنی عمارت بنوانا جس میں مسلمانوں کا مال برباد ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، بس بنوانا، ایک گھر بنوانا اور اسے چھوڑ دینا، گھر بنوانا اور اسے چھوڑ دینا، پراپرٹی لینا اور اسے چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، تکیے پر بھی چھال بھرا ہوا تھا۔ ذرا سوچیں، ہمارے بستر تو اتنے نرم ہوتے ہیں اور ہمارے نبی کے بستر کیسے تھے کہ اگر ہمیں سونا پڑے تو شاید ہی ہم سو پاتے اس بستر پر۔ حضرت حفصہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شب کو میں نے بستر جو ہے وہ 4 تہہ کر کے بچھایا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ صبح اٹھ کر آپ نے اس پر ناگواری ظاہر کی۔ آپ نے کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا دھو کر سیم وہی کپڑا مسجد میں پہن کر چلے جاتے کیونکہ دوسرا نہیں ہوتا تھا۔ اب دیکھیں ذرا، ہمارا ایمان جو ہے اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک عمل نہ ہو، اس لیے جو ہے ہمیں بھی جو ہے عمل کرنا ہوگا، ہے نا، اور رسول اللہ کو فالو کرنا ہوگا جب تک ہمارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اور مسلمانوں کی جو علامت ہے وہ کیا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، صبح شام وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔